अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आई उसके ऊपर बड़ा ज़ोरदार और शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं सोशल मीडिया के क्रैकडाउन के हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के जो चीफ हैं उन्होंने एक एतराफ़ भी किया और माफ़ी भी मांगी है। वो क्या मामला है आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ अदालती मामलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और जो ओवरऑल एक हमें पूरा इम्पैक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है आइंदा के मंजरनामे का, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। काफ़ी कुछ है आज इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात फिर से थोड़ी करनी पड़ेगी। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज बराह रास्त तो खैर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको मालूम है कि जब वो डिजिटल दहशत गर्द कहते हैं तो बेसिकली मुराद यही नज़र आती है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग जो कि बज़ाहिर PTI के सपोर्टर्स हैं, जो अंदरूने मुल्क भी हैं, जो बैरूने मुल्क भी हैं, जो उनके ऑफिशियल अकाउंट होल्डर भी हैं और कुछ उनके वॉलंटियर्स हैं। कुछ का तो खुद PTI को नहीं पता कि भाई कौन है और कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, और फिर ढेरों उनके फॉलोअर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम हैं बज़ात खुद। तो ये ज़ाहिर है कि उनके हवाले से बात होती है कि जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आकर गुफ्तगू करते हैं, उससे मुसलसल ख़ाइफ़ हैं ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी बल्कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, हुकूमत की भी। अदलिया की बात करें तो वो भी, हर मकतबा फ़िक्र सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी सब इस सोशल मीडिया से ख़ाइफ़ नज़र आता है। बल्कि सोशल मीडिया के हवाले से तो मैं कहूँगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी क़यादत के कुछ लोग इतने खुश नहीं हैं और उनको भी प्रॉब्लम होता है कि ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस ले चुके हैं और इस वजह से अब वो क़यादत को भी नहीं बख्शते हैं। बहरहाल जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद PTI की तरफ से रद्द-ए-अमल आया। एक कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद एक मुत्तफ़िक़ा निकात के ऊपर तयशुदा प्रोग्राम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा वक्त उमर अयूब साहब ने लिया, असद कैसर ने भी बात की और बैरिस्टर गौहर भी आज हम कलाम हुए। और इसमें एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर वाक़या पेश आया उसके हवाले से भी ब्रीफ़ किया गया, उसको कंडेम भी उन्होंने किया और कहा कि जी हमने जो कौमी असम्बली से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ अराकीन के बयान हल्फी थे वो तो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए, लेकिन हमारे ऑफिस में पंजाब असम्बली के जो अराकीन के बयान हल्फी थे वो मौजूद थे और वो रिकॉर्ड लेके चले गए हैं पुलिस वाले। दूसरी तरफ वजारत दाखिला की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिजिटल मीडिया विंग है इसके बराह रास्त कुछ ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है और उन्हें पता लगा है कि बाहर बहुत से लोगों के साथ, एजेंट्स के साथ उनके ताल्लुकात हैं और इस तरह ये पूरा एक जो डिजिटल नेटवर्क है ये ऑपरेट कर रहा है, जिसकी वजह से एक मज़मूम प्रोपेगेंडा जो है रियासती इदारों के ख़िलाफ़ वो चलाया जा रहा है और मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ और मुखालफत पे मबनी जो प्रोपेगेंडा है वो चलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी इसलिए हमने ये सारा छापा मारा था और रिकॉर्ड भी तहवील में लिया है और उन्होंने कहा है कि जी हम इसकी बुनियाद के ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे जिसके लिए एक GIT भी तश्कील दे दी गई है। रऊफ़ हसन साहब चूँकि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं तो उनको साथ में उन्होंने अरेस्ट किया है। अब PTI का वैसे ये एक इल्ज़ाम था रऊफ़ हसन के ऊपर कि जी उन्होंने जाके सोशल मीडिया के लड़कों के नाम दिए हैं। अब तो खैर रऊफ़ हसन साहब खुद दोबारा गिरफ़्तार हो गए तो इस पर भी अब देखना होगा कि ऐसा ही होता तो वो खुद दोबारा नरगे में क्यों आते, और ये भी हो सकता है कि इसीलिए उन्हें दोबारा पकड़ा हो कि जी वो पहले चूँकि मदद करके आए हैं लिहाजा उनको दोबारा पकड़ो ताकि वो मज़ीद लोगों के नाम डिस्क्लोज़ करें। तो ये भी बिल्कुल एक इसकी मुमकिन ऑप्शन हो सकती है। बहरहाल PTI उनकी जो गिरफ़्तारी उसको कंडेम कर रही है और उन्होंने ये जो सारी प्लानिंग है उन्होंने कहा है कि बेसिकली इसकी आड़ में इन्होंने जो रिकॉर्ड था वो कब्ज़े में लेना था कि हम इलेक्शन कमीशन में जो दस्तावेज़ात हैं वो जमा ना करा सकें, तो वो उन्होंने ले लिया है, लेकिन इसका हम सद्देबाब करेंगे। दूसरी तरफ जो उन्होंने जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, इस पर उमर अयूब साहब आज बड़ा तगड़ा बोले और उन्होंने पहले तो ये कहा कि जो आपने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मगलिंग के हवाले से
تیل اسمگل ہوتا ہے، گاڑیاں اسمگل ہوتی ہیں، یہ چیزیں رک نہیں سکیں اور وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس پہ بڑے زوردار قسم کے سوالات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اسمگلنگ روکنا کس کا کام تھا؟ اگر دوسرے ممالک سے چیزیں اسمگل ہو کے پاکستان کی حدود کراس کر کے، بارڈر کراس کر کے آ رہی ہیں، تو بارڈر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سرحدوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تو اس کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے کہ کیسے یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. اور اگر آپ دہشت گردوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں کے بس رہے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ بھائی کیسے لوگ بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ جو ایک DGISPR کی طرف سے بیسکلی یہ جو ایک پرابلم کو انڈیکیٹ کیا گیا تھا، انہوں نے اس چیز کے اوپر انہی سے جواب مانگا. کیونکہ انہوں نے جب بلوچستان کی بات کی اور خیبر پختونخوا کی بات کی، تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے اور بلوچستان میں اسمگلنگ کے حوالے سے انہوں نے چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر اس پہ بتائیں کہ یہ بارڈر سے اسمگلنگ کیسے ہو پائی ہے اور اس کو کس نے روکنا تھا. پھر انہوں نے جو یہ بات کی کہ جی کون محب وطن ہے یا نہیں ہے اور سیاسی مافیا قرار دیا، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کون شخص محب وطن ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ یہ سرٹیفکیٹ دینا پہلے تو بند کریں. پاکستان تحریک انصاف ایک محب وطن جماعت ہے اور ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. تو آپ اپنے طور پر کس کیپیسٹی میں یہ ہمیں لیبل لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس کے اوپر بھی انہیں کافی کویشچن کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ تو بیسکلی ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی کا کوئی ترجمان پریس کانفرنس کر رہا ہے. بہتر ہوتا کہ حکومت کا کوئی نمائندہ آتا، تارڑ وغیرہ آ کے پریس کانفرنس کر لیتے. آپ کی یہ بنتی نہیں تھی. تو آج کافی سخت الفاظ استعمال کیے انہوں نے. اور یہ جو اوور آل پریس کانفرنس تھی، اس کا بہت سارے لوگوں نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ بیسکلی حکومت پاکستان کا، PMLN کی گورنمنٹ کا بھی فیلئر ہے کہ خود افواج پاکستان کو آ کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم تواتر کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے تاکہ جو ایک منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا بھرپور جواب دیا جا سکے. اب اس طرف سے ہمیں بھی اپنا جو نیریٹو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا. تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایک ہمیشہ ان کا ایک کانفیڈنس تھا کہ جی لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں اور کوئی پروپیگنڈے میں نہیں آ رہا، تو انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی ہے کہ کہیں یہ پروپیگنڈا اپنا کام نہ کر جائے. تو اس لیے وہ اس بات پہ مجبور ہوئے ہیں کہ پروپیگنڈے کے اینٹی جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ بھی سامنے رکھا جائے. دوسرا یہ کام تو عام طور پر حکومت کا ہوا کرتا ہے. حکومت پاکستان کا کام ہے، وزیر اطلاعات کا کام ہے، ترجمان حکومت کا کام ہے کہ وہ آ کے اداروں کے بہاف پر اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ایکسپلین کرے. لیکن اگر DGISPR کو آ کر خود نیریٹو بلڈنگ کرنی پڑے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ PMLN کی جو حکومت ہے وہ اس کا ٹوٹل فیلئر ہے، یہ ایک ناکامی ہے ان کی. اور پھر یہ بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کا بوجھ کتنی دیر اٹھائے گی. کیونکہ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ حکومت ایک جعلی حکومت ہے جس کو ایک ارینجمنٹ کے تحت مسلط کیا گیا. تو اس کا فائدہ ان کو تو چلیے ہو رہا ہے کسی نہ کسی طور کے، یہ اب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے بھی بنا رہے ہیں، حکومت بھی کر رہے ہیں، پروٹوکول بھی انجوائے کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، دورے بھی انجوائے کر رہے ہیں. لیکن بنوانے والوں کو ان کا کیا فائدہ ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. تو کب تک یہ پھر جو ہے ایک بوجھ والا ریلیشن شپ قائم رہ سکے گا؟ تو یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. اس کے بعد اسد کیسر صاحب بھی بولے اور انہوں نے پھر جو یہ پابندیاں لگانے کی بات تھی اور اس کے حوالے سے جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، انہوں نے اس پر کہا کہ جی شہباز شریف جنگ تم نے شروع کی ہے اور ختم ہم کریں گے، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہماری پارٹی پہ پابندی لگا سکے یہ وہ. تو اس پہ مجھے ہنسی بھی آئی کہ شہباز شریف کو بیچارے کو کیا پتہ، وہ اس کو کدھر آپ تڑیاں لگا رہے ہیں، اس کی کہاں اتنی ہمت ہے، کہاں اتنی جرت ہے کہ وہ بیچارے اتنے بڑے فیصلے اپنے طور پر کر سکیں. تو یہ بھی ایک ویسے اپنے آپ میں لطیفہ ہی تھا. لیکن چلیے اچھی بات ہے، جہاں اتنی ٹینس سچویشن ہو وہاں پر ایک آدھا لطیفہ بھی اچھا ہوتا ہے، بندہ مسکرا ہی لیتا ہے کم از کم. تو یہ ساری جو چیز ہے، یہ پریس کانفرنس کے اوپر ایک بڑا زوردار قسم کا رد عمل آیا پاکستان تحریک انصاف کا. یہ ہمارے لیے کافی ان یوزول ہے دیکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر پہلے نہیں دیکھا کرتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہر جماعت کو اعتراضات رہے ہیں، بہت سی جماعتیں یہ الزامات لگاتی رہیں کہ ہماری حکومت جرنیلوں نے گلا دی. لیکن اس لیول کی ہم نے مزاحمت نہیں دیکھی کہ کوئی آ کے اس طرح ڈائریکٹلی چیلنج بھی کرے. تو بہرحال یہ PTI کی طرف سے ہم کم از کم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھرپور جواب بھی دیتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی پریس کانفرنس کی جاتی ہے. بہرحال
یہ پاکستان کے مفاد میں مجھے اس لیے نظر نہیں آتا کہ ایک جماعت جو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی اس وقت مقبول ترین اور سب سے بڑی جماعت ہے اور چاروں صوبوں میں موجود ہے، ایسا نہیں کہ کسی ایک ریجن کی جماعت ہے کہ چلیں جی وہاں تک محدود آپ اس کو کر دیں، جیسے MQM کے معاملے میں ہوا بھی. یہ ایک ایسی ملک گیر جماعت ہے اور جس کا لیڈر پورے پاکستان میں یکساں طور پر مقبول ہے. تو اس طرح کی جماعت کا اتنے بڑے اور پاکستان کے ایک اہم ادارے کے یوں آمنے سامنے آ جانا، یہ پاکستان کے مفاد میں بہرحال کسی بھی طرح نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں PTI کا قصور ہے، نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں فوج کا قصور ہے. اس بات کو بھی ہم ایک طرف رکھ بھی دیں کہ قصور کس کا ہے یا نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ جہاں پر یہ دونوں آمنے سامنے، اور اس کا نقصان سراسر پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کا ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت اس ساری دھکم پیل میں اور لڑائی میں جو سٹیبلٹی ہے اس کا کوئی نام نشان نہیں ہے، اور زبردستی جو سٹیبلٹی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا حشر ہم پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھ ہی رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہمیں مزید کچھ کہنے کی میرا خیال اب ضرورت نہیں ہے. باقی عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا 9 مئی کے حوالے سے، اس کے اوپر آج رپورٹرز نے یہ رپورٹ کیا کہ جی عمران خان نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے یہ ضرور ہدایت کی کہ جی GHQ کے باہر جانا ہے، لیکن پرامن رہنے کی ہدایت کی، اور احتجاج ہم نے پرامن کرنا تھا، اس کو وائلنٹ کیا گیا بیسیکلی. لیکن اسد قیصر صاحب نے آج اس کی ڈینائل دی ہے، اور صرف انہوں نے ہی نہیں اور بھی بہت سارے لوگوں نے دی ہے. PTI کے جو وکیل وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح بات نہیں ہوئی ہے اور یہ غلط رپورٹ ہوا ہے. عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بتا چکے ہیں کہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر جو رینجرز ہیں وہ دھکے مارتے ہوئے مجھے گرفتار کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر کارکنان نے اور کہاں جانا تھا احتجاج کرنے. ظاہر ہے پھر انہوں نے جب دیکھنا تھا کہ فوجی گرفتار کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے GHQ کے سامنے ہی احتجاج کرنے جانا تھا. تو انہوں نے اس طرح سے بات پہلے بھی کی تھی اور آج بھی غالباً شاید ایسی بات کی، اور بقول PTI کے جو وکلا ہیں ان کی طرف سے یہ وضاحت آئی ہے. اور کیونکہ اس کو رپورٹ یوں کیا گیا تھا کہ جی عمران خان نے اعتراف کر لیا کہ میں نے ہی کہا تھا کہ 9 مئی پہ جائیں، تو ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو خود گرفتار تھا، میں اس وقت کیسے کال دے سکتا تھا کہ کدھر آنا ہے اور کدھر نہیں آنا. تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ٹویٹ ہے. اس پہ سرل المیڈا صاحب نے ایک ویسے ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بیسکلی اپنے اسٹیٹمنٹ سے اپنی میڈیا ٹیم کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ براہ راست خود کہیں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب تو ظاہر ہے ایک بڑی شخصیت ہیں، اور پھر یہ کہ وہ جیل میں ہیں، اور جو باقی ان کی لیڈرز ہیں وہ اتنی بڑی بات اپنے قد سے بڑی بات نہیں کہہ سکتے. تو جب عمران خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو کو دوسرے لوگ آ کے بیان کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو کریں یا ان کی لیڈرشپ کرے، تو اگر وہ ہو بہو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو خان صاحب کہیں تو وہ ان کے لیے کافی ڈینجرس سچویشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس اتنے بڑے لفظ کا بوجھ عام طور پر نہیں اٹھا سکتے، اور اس کی وجہ سے پھر ان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم سوشل میڈیا کے کیس میں تو دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت سے جو سوشل میڈیا ان کے ورکرز ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جس طریقے کا سلوک ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. دہشت گرد بنایا جا رہا ہے انہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہے، اور یہ وہ کیونکہ وہ سافٹ ٹارگٹ ہے، آسان ہدف ہیں، قابو آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. یعنی کہا عمران خان کا ہوتا ہے، بھگتنا انہیں پڑتا ہے. تو سرل المیڈا صاحب کچھ اس طرح کی بات کہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ جو یہ وریئرز ہیں ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جو کہ اپنی شناخت بھی سامنے نہیں رکھتے، لیکن جو PTI کے آفیشیل پوزیشن ہولڈر ہیں سوشل میڈیا کے، وہ اب ایک لسٹ کی صورت میں چونکہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے. اب یہ لسٹ کس نے پرووائڈ کی اس پہ بھی سوال ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو خود 5th جنریشن وار میں فوج کے تیار کردہ ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں والنٹیئرز جو خود شامل ہوئے ہیں PTI میں، کچھ ظاہرہ PTI نے خود اپوائنٹ کیے ہوں گے. تو مطلب یہ پورا ایک مکسچر سا ہے ہر طرح کا. تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ ان کو ٹریس کیسے کیا جائے، خاص طور پر جو لوگ پاکستان کے اندر سے موجود ہیں. اور آج میں سن رہی تھی کہ احمد جنجوعہ جو انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر ہیں ان کی اہلیہ نے جو اسد دور سے گفتگو کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، تو وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں اندازہ تھا کہ لسٹیں جا چکی ہیں اور کسی بھی دن باری آ جائے گی اور پکڑ لیے جائیں گے. بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ پارٹی کے اپنے لوگوں کی طرف سے نام دیے گئے، تو انہوں نے اس چیز کو بھی انڈورس کیا ایک طرح سے. تو بہرحال یہ اب ساری کہانی ہے. اب یہ جو چونکہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے تو میں صرف اپنا کچھ ایک پوائنٹ آف ویو ضرور رکھنا چاہتی ہوں کہ بیسکلی
جب ہمیں کسی مادی چیز سے کوئی پرابلم ہو تو اس کو تو ہم کنٹین کر سکتے ہیں، لیکن جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو نظریات ہیں، جو آئیڈیالوجی ہے یا جو ایک اویئرنیس ہے، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، یہ جب ایک دفعہ بوتل سے جن باہر آ جائے تو اس کو واپس بوتل میں ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ میں آج احمد فراز صاحب کی ایک نظم پڑھ رہی تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو اس میں کافی حد تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بیسیکلی آئیڈیاز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ احمد فراز صاحب لکھتے ہیں، خواب مرتے نہیں، خواب مرتے نہیں، خواب دل ہیں نہ آنکھیں نہ سانسیں، کہ جو ریزہ ریزہ ہوئے تو بکھر جائیں گے، جسم کی موت سے یہ بھی مر جائیں گے، خواب مرتے نہیں۔ خواب تو روشنی ہے، نواں ہے، ہوا ہیں، جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں، ظلم کے دوزخوں سے پھکتے نہیں، روشنی اور نوا اور ہوا کے علم، روشنی اور نوا اور ہوا کے علم، مقتلوں میں پہنچ کر بھی جھکتے نہیں۔ خواب تو حرف ہیں، خواب تو نور ہیں، خواب سقراط ہیں، خواب منصور ہیں۔ تو بیسیکلی جو خواب ہیں یا آئیڈیاز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ نے مار دیا تو آپ کہیں گے چلو جی مسئلہ حل ہو گیا، عمران خان کو مار دو چلو جی مسئلہ حل ہو گیا، سوشل میڈیا بند کر دیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جو چیزیں لوگ آبزرو کر رہے ہیں، جو سوال ذہنوں میں اٹھ چکے ہیں، جو اس جنریشن نے دیکھا ہے، جو محسوس کیا ہے، اور اس کے اوپر جو انہوں نے اپنی ایک اوپینین بنائی ہے، جو ان کے دلائل ہیں، جو ان کے سوال ہیں، بہت سے شاید ناجائز بھی ہوں، بہت سے جائز بھی ہو سکتے ہیں، ان کو آپ دلائل سے تو قائل کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم مار کٹائی کریں گے، ہم اٹھا لیں گے، ہم سوشل میڈیا بند کر دیں گے، ہم کسی کو مار دیں گے تو وہ آئیڈیاز آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، ایسا ہوتا نہیں۔ تو یہ جو ایک ٹسل ہے، اس بات کے لیے میں تو صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اب آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ جو دور ہے یہ ایک نیکسٹ دور ہے جس میں اب جو بھی جدت آ گئی ہے، اب سوشل میڈیا ہے اس پہ بہت سی قباحتیں بھی ہوں گی، لیکن جو اب جدت آ گئی ہے ہمیں وہ فیس کرنی ہی ہے۔ یہ ہم بھی ایز اے پیرنٹ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمارے بچے اس طرح ہمارے انڈر کنٹرول نہیں ہے جس طرح ہم اپنے ماں باپ کے ہوتے تھے۔ ہمارے پاس موبائل نہیں تھا، ہمیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا، ہم اتنے سوال نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے بچے کرتے ہیں اور ہمارے بچے پوچھتے ہیں، ہمارے بچے آرگیو کرتے ہیں اور ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے، اور ہم اس ایج میں ہیں تو اب ہمیں اس ایج کے جو لوازمات ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ ہے، ہم اس کو کسی نہ کسی حد تک ریگولیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں، ایز پیرنٹ ہم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ دروازے ہم ان کے اوپر کلوز کر دیں ٹوٹلی، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ اس ایج کا تقاضا ہے۔ تو اس سے لڑائی جھگڑے اور ایک بالکل یعنی آپ سختی کے ساتھ نمٹنے کے بجائے اگر اس کو ہم لاجیکلی ڈیل کریں گے تو پھر ہمیں اس کو زیادہ کنوینینٹ رہتا ہے کہ ہم اس چیز کو ہینڈل کر سکیں۔ جہاں ان کی بات صحیح ہوتی ہے ماننی بھی پڑتی ہے، اور جہاں نہیں صحیح ہوتی سمجھانا بھی پڑتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دھونس سے اس چیز کو منوا لیں گے تو یہ ذرا آج کل کے دور میں مشکل ہے صاحب۔ چلیے اب میں ذرا آخر میں امریکہ کے الیکشنز کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر دوں۔ جو بائیڈن جو ہیں جی انہوں نے فائنلی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے کہ اگلے الیکشن میں امیدوار نہیں ہوں گا صدارت کے لیے، اور اب ان کی جگہ دوسرے ڈیموکریٹک کوئی امیدوار سامنے آ جائیں گے۔ کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کمالا ہیرس جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، کچھ لوگ مشیل اوباما کا نام لے رہے ہیں، شاید کہیں کسی خیال میں ہلری کلنٹن بھی ہوں، لیکن اب جو بائیڈن بہرحال ریس سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن اب مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی وہ اتنی آگے آ گئی ہے کہ آگے کون ان کے مد مقابل کھڑا ہے شاید اب یہ اتنا میٹر ہی نہیں کر رہا۔ اب وہ جو بائیڈن خود ہوتے یا کوئی اور ان کی جگہ ہو پرسنالٹی میں، وہ اب بڑا مشکل ہو گیا ہے اس لیول کو، اس جتنا آگے ڈونلڈ ٹرمپ گئے ہیں اس کو میچ کرنا اس کے لیے۔ تو اب یہ جو ریس ہے بڑی یک طرفہ سی فی الحال تو دکھائی دے رہی ہے، باقی لیٹ سی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ اس لیے کہ جو سیکرٹ ایجنسی ہے وہ معمور ہوتی ہے کہ جو سابق صدور ہیں انہوں نے ان کی حفاظت یقینی بنانی ہے،
اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھرے مجمع میں گولی لگی ہے، اس کے اوپر جو سیکرٹ ایجنسی کے چیف ہیں آج ان کو کانگریس کمیٹی میں طلب کیا گیا تھا اور کانگریس میں ان سے پوچھ گچھ ہوئی اس بارے میں، تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ سیکرٹ ایجنسی کی ناکامی ہے اور انہوں نے اس پہ معذرت کی کہ ہم اپنے سابق صدر کی اس طرح سے حفاظت نہیں کر سکے اس اٹیک میں، حالانکہ وہ مطلب محفوظ رہے ہیں، خوش قسمتی سے بچ گئے، لیکن ظاہر ہے وہ تو اس میں ایجنسی کے اہلکاروں کا کمال تو نہیں تھا، وہ تو ایک دم خوش قسمتی سے انہوں نے سر یوں کر لیا تو گولی پاس سے گزر گئی. تو انہوں نے اس چیز کو سیکیورٹی لیبس کو ماننا ہے. اب آپ اس کے تناظر میں یہ دیکھیے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کو گولیاں لگی ہیں، وہ کتنے دن اس تکلیف میں بھی رہا ہے سب کچھ، لیکن اس کے اوپر آ کے کسی سے جواب طلبی تو دور کی بات ہے، وہ اپنی FIR تک نہیں کٹوا سکا. یہ ڈفرینس ہے. وہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے سب کوئی بہت دوست نہیں بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ بھی ایک ریزسٹنس سسٹم کے اندر موجود ہے ان کے خلاف، یہ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. جیسے عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت ریزسٹنس ایک موجود ہے سسٹم کے اندر، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی ہے. بڑے ویسے ملتے جلتے حالات ہیں دونوں دوستوں کے. تو لیکن اس کے باوجود بھی ادارے اپنا کام اس طرح نہیں ہے کہ وہ بالکل ملیا میٹ کر دیں گے. وہ لائن حاضر بھی ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے معذرت بھی کی اور مانا ہے کہ یہ ہماری سیکیورٹی لیب سے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں عمران خان کی حملے کی ذمہ داری کس نے قبول کی ہے اور کس نے آ کے، کس نے تو دور کی بات ہے، کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں آگے بڑھی کہ ہوا کیا، کیسے ہوا. یہ یہاں پہ صورتحال ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے. باقی جو بائیڈن اور ڈیموکریٹس اگر نہیں آتے حکومت میں تو ظاہر ہے اس کا اثر کسی نہ کسی طور پاکستان پہ تو پڑے گا، اور خاص طور پر اگر ان کی جگہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو اس چیز کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ جو یہ رجیم چینج آپریشن تھا اس دوران جو بائیڈن کی حکومت تھی اور جو سائفر کا معاملہ تھا وہ اس طرف سے معاملات تھے، اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ امریکہ عمران خان سے خوش نہیں تھا. جو بائیڈن صاحب نے فون پر بات نہیں کی عمران خان صاحب سے، تو اس لحاظ سے جو ان کی ایک تعلقات میں کشیدگی تھی وہ تو ایک اوپن فیکٹ ہے. جبکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں، وہ انہیں فرینڈ کہتے ہیں اپنا، اور کئی دفعہ اپنے کیمپین میں ان کا ذکر بھی کر چکے ہیں. بلکہ کچھ دن پہلے تو میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان کے فکرے بھی انہوں نے چرا لیے، اور عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کسی جلسے میں یہ کہا تھا کہ بیسکلی یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے، میں تو بیچ میں کھڑا ہوں، صرف وہ آپ کے پیچھے ہیں. تو اسی طرح کے الفاظ جو تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہے کہ بیسکلی دے آر آفٹر یو، آئی ایم اسٹینڈنگ ان بٹوین. تو یہی جو چیز ہے ڈونلڈ ٹرمپ والی، یہ ایک بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے آگے چل کے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کے ساتھ ویسے بھی ادر دین مطلب پریزیڈنٹ ہونے کے علاوہ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے، اور پھر انہوں نے ان کو ایڈمائر بھی کیا. آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں تو ان کی حکومت ہی، عمران خان صاحب گئے بھی تھے دورہ امریکہ، تو بڑا وہ زبردست ان کو وہاں پہ پروٹوکول بھی ملا تھا. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا وہاں پہ رائز ہے اس کا کہیں نہ کہیں افیکٹ ہمیں نظر آئے گا، اور اس چیز کا احساس خود اس گورنمنٹ کو بھی ہے، کیونکہ جو سپورٹ جو بائیڈن کی ملی ہوئی تھی اس حکومت کو وہ شاید اس صورت میں نہیں باقی رہے گی. اور دوسرا جو بائیڈن کے ساتھ ویسے بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر زرداری صاحب کے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں، تو ان کے جانے سے ایک دھچکا ضرور ہے ان کو، اور اس چیز کا ان کو اندازہ بھی ہے. باقی یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں آ کے مداخلت کرے اور سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرے، لیکن ایسی کوئی بھی چیز جس میں وہ اپنے پسند کے لوگوں کو سپورٹ کریں، چاہے وہ انلیگلی آئے ہوں، اور بلا وجہ کسی منتخب وزیر اعظم کے اوپر وہ کراس لگا دیں کہ جی یہ بندہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو ہمیں یہ قبول نہیں، تو یہ چیز پاکستان کو بھی قبول نہیں ہے. تو ادروائز پاکستان ان سے فرینڈلی ریلیشن شپ چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب امریکہ سے ہمیشہ کٹی رہے گی عمران خان کی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ بیلنس ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر مرضی چلا رہے ہوں کہ یہاں پر کیا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.